बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन अकराम। आज इस प्रोग्राम रहमतुल्लिल आलमीन में हम मुहसिन कायनात सरकार खत्मी मर्तबा की हयात तैयबा का जिक्र करके अपनी ज़िंदगी को हिदायत और मारिफत से नूरानी करने की सआदत हासिल करेंगे। मेराज ज़िंदगी है मोहब्बत रसूल की, ज़ामिन बहिश्त की है ज़मानत रसूल की। मुश्किल में काम उम्मते आसी के आई है, सूरत रसूल की कभी सीरत रसूल की। वाह वाह। इसी दुआ और इल्तिजा के साथ हम आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि परवरदिगार हमारी तौफीकात और मार्फत में इजाफा फरमाए, आमीन। आज हमारे साथ बहुत ही मोहतरम शख्सियात मौजूद हैं जिनके इल्म से कुछ फैज़ हासिल करेंगे। ज़रा मुख्तलिफ ज़ाविये से सीरत नबी पर रोशनी डालेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ आप लोगों से। सबसे पहले बहुत ही मोहतरम ज़ाकरा अज़रा जाफरी साहिबा, जो तकरीबन 20-22 सालों से मजालिस पढ़ रही हैं, बहुत ही बेहतरीन शायरा अहले बैत हैं और पिछले 7 सालों से एक इदारे की सरबराह हैं और सारा साल ही अहले बैत की खिदमत में मसरूफ़ रहती हैं। यूएस में मुकीम हैं और मजालिस के सिलसिले में कई बार कनाडा तशरीफ़ ला चुकी हैं। साथ ही बहुत ही मोहतरमा ज़ाकरा साबरा मजहर हुसैन साहिबा, जो कि मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। तकरीबन 29 ईयर्स से मजालिस पढ़ रही हैं। पिछले 10 सालों से माशाल्लाह कनाडा में ही मुकीम हैं। यूएस यूनिवर्सिटीज़ में जाके इंटरफेथ पर बहुत ज़बरदस्त डिबेट करती हैं, वहाँ की स्पीकर्स हैं, बुलाई जाती हैं। साथ ही हमारे साथ इंडिया से मोहतरमा ज़ाकरा हसीन साहिबा मौजूद हैं, जो तकरीबन 20 साल से मजालिस पढ़ रही हैं और 9 उम्री से ही मजालिस पढ़ने का आगाज़ किया और उनको हरम इमाम में भी मजलिस पढ़ने का शरफ मिला। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और इस प्रोग्राम में खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम सबा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों की तमाम की आमद का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज सीरत नबी के सिलसिले में होने वाले इस प्रोग्राम रहमतुल्लिल आलमीन में ज्वाइन किया। मैं यकीनन जानती हूँ कि मुख्तलिफ शहरों में मुल्कों में रहने की वजह से हमारे टाइम्स और औकात सब डिफरेंट हैं। टोरंटो में रात है, यूएस में शाम है और इंडिया में सुबह है। मगर अहले बैत की मोहब्बत एक ऐसा जैसे कहते हैं जज्बा है कि जो हम सबको बेदार रखे हुए है रात के इस पहर में भी। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के इस प्रोग्राम में सीरत नबी की हयात तैयबा की हम चाहेंगे कि हमारे नाजरीन को और मेरे इल्म में इजाफा फरमाएं। आप अपनी इल्मी बसारत से हमें और मुनव्वर फरमाएं, बसीरत से हमें फैज़याब फरमाएं। हम चाहते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में सीरत नबी में आपकी जिसे कहते हैं ऐलान नबूवत के बाद, ऐलान नबूवत से पहले और तारीखी पस मंज़र और मौजूदा हालात में जो भी चीज़ें हैं जो हमें दरपेश हैं इस वक्त, उनके सिलसिले में बात कर सकें। मेरा पहला सवाल जो है वो सीरत नबी के सिलसिले में मैं अपनी सबसे मोहतरमा हसीन साहिबा जो है वो आ भी गई हैं इस वक्त, और उनका सवाल हमारे प्रोग्राम के हिसाब से सबसे पहले ही बनता है, क्योंकि वो ऐलान नबूवत से पहले के वाक़यात जो नबूवत के नूरानी आलम अरवा में उस ज़माने की बातें, जो हमें कहना चाहिए कि रसूल खुदा के इब्तिदाई दिनों की बातें। तो सवाल मेरा ये आपसे करना चाहूँगी मैं कि आलम नूरानी में वजूद पैगम्बर इस्लाम के बारे में कुछ बयान फरमाएं। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सिस्टर्स, आपको आवाज़ आ रही है मेरे साथ? जी जी बिल्कुल। जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल सलामत रहिए। और सिस्टर्स जितनी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, माशाल्लाह मौला सलामत रखे। आपकी आवाज़ें सुन रही थी, अब आपके चेहरे को देखना बहरहाल खुशनसीबी है और मौला ये चेहरे की रौनक को हमेशा बरकरार रखे। और जो
جی سسٹر صبا نے سوال کیا ہے اور اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے سسٹر صبا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ واقعی یہ جو سلسلہ ہمارے درمیان آن لائن کا ہے تو کہتے ہیں نا کہ نسل سیدہ کائنات کے گوشے گوشے میں جو پھیلی ہوئی ہے، واقعی آج آن لائن کے ذریعے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اہل بیت کی محبت نہ کبھی رکی ہے نہ رکے گی، چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کے لیے زور آزمائی کر لے، اس کے لاکھ کوششیں کر لے، چاہے کورونا ہو چاہے کوئی بھی ظلم ہو، بہرحال انشاءاللہ۔ اور اس طریقے سے اس سلسلے کے ذریعے ہم اور آپ جوائن ہوئے ہیں، مولا سلامت رکھے، اور انشاءاللہ دعا کرتی ہوں کہ جناب سیدہ بالخصوص اسے قبول کریں۔ اور جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ سوال آپ نے کیا ہے کہ اہل بیت کی جو شخصیت ہے وہ ادھوری رہ جاتی ہے اگر ان کا عالم نور میں ذکر نہ کیا جائے۔ بے شک، جبکہ بالکل بھی کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ چرند تھے نہ پرند تھے، صرف فقط پروردگار عالم کی ذات گرامی تھی۔ اور جب پروردگار عالم نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ بہت بڑی بات ہے یہ کہ اللہ نے جب اپنی پہچان کروانی چاہیے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہچان کے لیے جیسے ابھی کوئی ہونا چاہیے کہ اللہ کس سے پہچان کروانا چاہ رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے پھر خدا نے کہا قرآن مجید میں کہ میں نے اپنی قلم کو توڑ دیا ہے کہ جب میں نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، یعنی ہم اور آپ جیسے انسان اگر ہوتے تو یقیناً آپ غور کریے کہ ہماری خوبیاں ہماری کوالٹیز کیا ہیں۔ تو لیکن پروردگار عالم کیوں کہہ رہا ہے کہ جب میں نے انسانوں کو خلق کیا ہے تو میں نے اپنی قدرت پہ بہت ناز کیا ہے۔ تو آخر وہ کون سے انسان تھے کہ جسے خلق کرنے کے بعد پروردگار عالم اپنی قدرت پر ناز کر رہا ہے۔ اور چونکہ یہ پروگرام سیرت نبی کے حوالے سے کیا جا رہا ہے تو یقین جانیے میں اس کے لیے بس تھوڑا سا سمیٹ لوں گی اس بات کو، جیسے کہ سمندر میں سمندر کو کوزے میں لے آنا ہے، تو اس کے لیے کہوں گی کہ حق کی تصویر دکھانے کے لیے، حق کی تصویر دکھانے کے لیے، پردہ آنکھوں سے ہٹانے کے لیے، حق کی تصویر دکھانے کے لیے، پردہ آنکھوں سے ہٹانے کے لیے، خواب غفلت سے جگانے کے لیے، خواب غفلت سے جگانے کے لیے، اپنی تقدیر بنانے کے لیے، اپنی تقدیر بنانے کے لیے، شمع سے شمع جلانے کے لیے، شمع سے شمع جلانے کے لیے، راہ محفل نور سجانے کے لیے، اپنی تقدیر بنانے کے لیے محفل نور سجائی ہم نے، راحت قلب جگر کی خاطر، راحت قلب جگر کی خاطر، غور کریے گا اس بات پر، راحت قلب جگر کی خاطر، اسط و فکر و نظر کی خاطر، بات کرنے کی نہر کی خاطر، اور دعاؤں میں اثر کی خاطر، رب سے امید لگائی ہم نے، کریے گا، اور دعاؤں میں اثر کی خاطر رب سے امید لگائی ہم نے، محفل نور سجائی ہم نے، محفل نور سجائی ہم نے۔ غور کریے گا اس جملے پہ کہ محفل نور سجائی ہم نے۔ تو آئیے تھوڑا سا عالم ارواح کے، عالم نور کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے کہ دیکھیے جب پروردگار عالم نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو پروردگار عالم نے جناب آدم کے جو مجسمے کو تیار کیا، جب مجسمہ پیکر بن کے تیار ہوا ہے اور اللہ نے اس میں اپنا امر ڈالا، چونکہ وقت بہت ہی کم ہے اور کوزے میں وہ بقول آپ کے سمندر لے آنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑی تھوڑی سی روشنی ڈالتی چلوں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ تو اس ذیل میں اللہ کہتا ہے کہ دیکھو جب میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو وسیلہ جب اللہ نے کسے بنایا؟ جناب آدم کو، چونکہ وہ پہلی مخلوق اس ہوئے زمین کی ہے۔ آپ کو میں نے جیسے کہ پہلے کہا نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ چرند تھے نہ پرند تھے، ٹوٹلی کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک عدم کا اندھیرا تھا، بہت ہی زیادہ کالا اندھیرا تھا اور صرف خدا کی ذات تھی۔ تو جب جناب آدم کے پیکر کو تیار کیا گیا ہے تو پروردگار عالم نے کہا کہ اے فرشتوں دیکھیے میں آ رہی ہوں اس طرف کہ جب رسول اللہ نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ تو اب ان کا نور پہچانا کیسے گیا کہ پیکر آدم میں جب اللہ نے امر الہی ڈالا ہے تو کہا فرشتوں سے سجدہ کرو، کیوں کہا
کیونکہ جناب آدم نے اس انوار کو پہچانا کہ خدایا تو محمود ہے تو یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے تو یہ علی ہے، تو فاتر ہے یہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے تو یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے تو یہ حسین ہے۔ تو سارے ملائکہ ابھی آدم نے اس ناموں کو پہچانا ہے تو سارے فرشتے جو ہیں وہ سجدے میں جھک گئے ہیں، اپنی پیشانیوں کو خم کیا۔ تو آپ ناظرین، بہت بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ جو ہے یعنی ادھوری رہ جائے گی ان کی شخصیت کہ اس پر اگر غور نہ کیا جائے کہ سب سے پہلے اللہ نے نور محمد کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد نور محمد نے کیا کیا؟ جب نور محمد کو خلق کیا تو رکھنے کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے، جیسے کسی بھی چیز کو رکھنا ہے تو اس کے لیے ایک جگہ ہونی چاہیے۔ تو پروردگار عالم نے نور محمد کو 12 حجابات میں رکھے۔ اب چونکہ ٹائم کا 12 حجابات کا مکمل تو سلسلہ میں بیان نہیں کر سکتی ہوں، لیکن حجاب کرامت، حجاب شفاعت، حجاب کریمی، یعنی اس طریقے سے اللہ نے اسے 12 حجابات یعنی پردے میں رکھا اللہ نے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محمد نے کیا کیا؟ جب اللہ نے نور محمد کو 12 حجابات میں رکھا تو محمد کے نور نے صرف اور صرف اللہ کی تسبیح کی۔ جب تسبیح کی تو اس کے بعد ہوا کہ کئی ہزار سال کے بعد جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشانی جب اٹھائی ہے سجدے سے تو نور کے جو قطرات سے، کہتے ہیں نا کہ جب انسان کہیں بہت دیر تک جھکا ہو تو وہ عالم انوار میں نور تھے، جب وہ سجدے میں گئے تو ان کے پیشانی پہ پسینے کے قطرات نمایاں ہوئے۔ اللہ اکبر! دیکھیے عظمت رسول، اور کہتے ہیں نا کہ نعمت عظما ہمارے پاس ہے رسول اللہ کی سیرت کے ذریعے۔ اگر ہم انہیں نہیں پہچانیں گے تو یقیناً ہم نے کچھ نہیں پہچانا ہے۔ تو جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا ہے تو جو پیشانی پہ نور کے قطرات تھے تو خدایا نے کہا کہ میں اپنے حبیب کے اس پیشانی پہ جو پسینے کے قطرات آئے ہیں میں انہیں بھی ضائع نہیں کروں گا، اس قطرے سے میں ایک نبی کو بناؤں گا، حتیٰ کہ میں جملہ سمیٹ کے بیان کروں کہ پروردگار عالم نے اس نور کے ایک ایک قطرے سے کسی کو آدم بنایا، کسی کو نوح بنایا، کسی کو شیز بنایا، کسی کو عیسیٰ بنایا، یعنی ایک کم 1,24,000 جو خلقت ہوئی ہے انبیاؤں کی وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے۔ بس یہ غور کریے گا۔ تو آج جو کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسے ہیں تو ہم دنیا میں آنے کے بعد لوگ ہمیں پہچانتے ہیں، لیکن اہل بیت کی شخصیت وہ ہے جو دنیا میں آنے کے بعد پہچان کا سبب نہیں بنی ہے، بلکہ عالم انوار سے ہی اللہ نے کہا اب انہیں پہچان لو۔ پہلے پہچان فرشتوں کے ذریعے کروائی، پھر جناب آدم کے ذریعے اس روئے زمین پہ کروائی۔ بالکل ماشاءاللہ، بہت ہی مفصل اور تفصیل آپ نے اس پہ روشنی ڈالی اس کم وقت میں بھی۔ جب بات عالم ارواح میں پہنچی ہے اور فرشتوں کا ذکر ہوا ہے تو میں اپنا ایک سوال محترمہ عذرا جعفری صاحبہ کی خدمت میں رکھوں گی کہ ایک موقع رسول کی زندگی میں ایسا بھی آیا تھا کہ جب فرشتوں نے آپ کی مدد کی پیشکش کی تھی، وہ کیا واقعہ اور کیا سلسلہ تھا؟ کیا آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گی؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین۔ تمام اہل اسلام کو ظہور پر نور ختمی مرتبت محبوب خدا حبیب کبریا بہت بہت مبارک ہوں۔ اور یہ اس ہستی کا ظہور ہے جس کے لیے خدا بند عالم نے کیا کیا ارشاد فرمایا، حدیث کے ساتھ پڑھتی ہے کہ خدا بند عالم کہتا ہے انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری، یعنی کہ خدا بند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے قسم ہے اپنی عظمت و جلالت کی، میں کچھ بھی نہیں خلق کرتا، نہ یہ تھلکتا سمندر، نہ تیرتی کشتی، چمکتے چاند اور ستارے، نہ یہ زمین کا فرش اور نہ یہ نیلنگو آسمان، لیکن اے محمد آپ کی محبت میں۔ تو یہ ہستی وہ ہستی ہے جن کی محبت میں خدا بند عالم نے پوری کائنات کو خلق فرمایا۔ تو آپ کے لیے میں چونکہ اس کو ڈیٹیل بہت لے کر نہیں آئی، دوسرے 2 سوالوں کی لے کر آئی تھی، تو جب سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، ایک مرتبہ جب آپ نے کوہ ابو قبیس پر جا کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ، جب اسلام کی دعوت دی
تو ایک مرتبہ ابو جہل کو آپ جانتی ہیں کہ سب سے زیادہ جو پیش تھا ہر وقت، جس نے بہت زیادہ تنگ کیا ہے سرور کائنات کو، کبھی اجریاں بیٹھی، اگین وہی کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، بہت مختصراً بیان کروں گی کہ آپ کا کوہ ابو قبیس پر جب آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا دی کہ اللہ کو مانو، کہو کہ لا الہ الا اللہ اور تم افلا اور تم فلاح پا جاؤ گے، تو ایک مرتبہ اس نے ایک پتھر اٹھا کر پھینکا جو سرور کائنات کی پیشانی پر آ کر لگا، اور اس کے بعد دوسرے جتنے بھی لوگ تھے انہیں بھی ہمت ہوئی اور انہوں نے بھی ایک مرتبہ آ کر پتھر مارنے شروع کر دیا تاکہ آپ پتھروں میں دب گئے۔ اور جب آپ پتھروں میں یہ علامہ مجلسی کی کتاب حیات القلوب کی جلد نمبر 2 میں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، میں حوالہ دیتی چلوں تاکہ بعد میں کچھ ذہنوں میں اگر سوال آئے تو وہ جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جب آپ پتھروں میں دب گئے ہیں تو ظاہر ہے آپ نے فریاد کی، آسمان کی طرف رک کر کے کہا بار الہ یہ دیکھیے میرا کیا ان لوگوں نے حشر کیا۔ تو ایک مرتبہ جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ کے پاس ہے محمد، آپ کے پاس کائنات کا کتنا اختیار ہے، آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ جی فلاں نبی کے پاس بھی معجزے تھے، فلاں کے پاس بھی معجزے تھے، تو ہمارے نبی کے پاس، کیونکہ ہمارے نبی کو ہمیشہ بیان ہی کیا گیا، الحمدللہ فقط شیان علی بن ابی طالب ہیں جو شان رسالت جانتے ہیں، وگرنہ غریب بوریا نشین دکھایا گیا، ہمیشہ سے رسول کو کبھی بتایا نہیں کہ کائنات کا مالک ہے رسول۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنا اختیار دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کائنات کے، آپ کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، ذرا اس درخت کو اشارہ کیجئے، حکم دیجئے۔ ایک مرتبہ آپ نے درخت کو حکم دیا اور درخت ایسے آپ کے پاس چل کر آیا جیسے پرندہ اپنے پروں کو پھیلا کر آتا ہے۔ جب قریب آیا تو ایک مرتبہ جبرائیل امین نے کہا اب اسے حکم دیجئے کہ یہ واپس جائے۔ پھر آپ نے حکم دیا اور درخت واپس چلا گیا، تو کہا کہ آپ کے دل کو کچھ تسکین ہوئی، تو اتنی دیر میں میکائیل آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں، اگر آپ کہیں تو میں یہ ساری ہواؤں کو مخالف چلا سکتا ہوں۔ کہا کہ نہیں۔ اسی طرح میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتی، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، سارے فرشتے آئے، کسی نے کہا کہ میں عذاب لے آؤں، کسی نے کہا کہ میں تباہی لے آؤں، زمین کو نیچے کر دوں، آسمانوں سے پتھر برسا دوں، ہر فرشتے نے، بہت لمبی اس کی ڈیٹیل ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا، اس واقعے کو پڑھیے۔ تو ایک مرتبہ جب فرشتوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں چاہتے کہ ہم عذاب دیں، تو آپ نے کہا کہ مجھے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، مجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے میں ان کے لیے عذاب کی دعا نہیں کر سکتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب رحمت للعالمین کا ذکر آیا، اور جسے کہتے ہیں رسول خدا کی ایک وہ خصوصیات ہزاروں ہیں ان کی، مگر ایک وہ خصوصیات جو تمام عالمین کے لیے ان کا رحم و کرم برساتی ہے کہ دنیا میں جو جہاں بھی جو بھی پا رہا ہے، چاہے وہ رزق ہو، ہوا ہو، صحت ہو، زندگی ہو، ہمارے حبیب کے صدقے میں پا رہا ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ کہتا ہے محمد اللہ کا رسول ہے اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ منکروں کے سامنے آہنی دیوار ہیں، مگر آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحمت کا سبب ہے۔ میرا سوال محترمہ ذاکرہ صابرہ مظہر حسین صاحبہ سے ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، اللہ اپنے رسول کو رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، تو وہ ان کے صحابی جو ہیں جن کو اللہ اس آیت میں بیان کر رہا ہے کہ وہ رحمت ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے، میرا سوال رسول خدا کی ذات کے بارے میں ہے کہ وہ جو رحمت للعالمین ہے وہ اخلاق کی کس بلندی پر ہوں گے، آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا رب فاطمہ اشف صدر فاطمہ بظہور الحجت، یا رب المؤمنین والمؤمنات اشف صدور المؤمنین والمؤمنات بظہور الحجت۔ ناظرین سامعین سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے دنیا میں جس کو رحمت بنا کر بھیجا، اور اللہ نے کہا کہ میرے اس کے ساتھ جو آنے والے جو رحمت للعالمین کے آذو ارد گرد تھے، اللہ نے کہا کہ وہ کافروں کے لیے ایک آہنی دیوار اور
مومن کے لیے اتنے کمپیشنیٹ، اتنے محبت سے پیش آنے والے، تو جب صحابی جو حقیقتاً ان صفتوں کے صاحب تھے تو وہ پھر کیا وقار رکھتے تھے کہ اخلاق کے اندر، یا آپ کو ان کی زندگیوں میں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں ان کا ٹائٹل آیا کہ اللہ نے کہا تم سب کے لیے رحمت ہو، ایک مرتبہ رسول فرماتے ہیں کہ پروردگار تو نے مجھے رحمت بنایا، لیکن کسی نبی کو تو نے دوست بنایا، کسی کو تو نے کلیم بنایا، تو بتا دے کہ یہ صفتیں تمام، تو کہا پھیلیں تو 1,24,000 نبی بنتے ہیں، اور اگر سمیٹو تو ذات محمدی بنتی ہے، ذات محمدی ہوتی ہے۔ اور اللہ نے اسی آیت کے سلسلے میں پروردگار عالم سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے کہ کچھ چیزوں کو میں نے بعض چیزوں کے اوپر فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے۔ کیا کہا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ انظرو کیف فضلناہ بعضهم علی بعض، کہ ہم نے کچھ چیزوں کو، جیسے کہ دریاؤں میں دریائے نیل، لیکن جب فوقیت پہ آ جائے تو پھر فرات کی فوقیت، اگر پرندوں میں خود، رسولوں میں نبی اکرم، اور ولیوں میں علی، اللہ نے کہا ہر چیز کو میں نے فوقیت دی۔ اور اے میرے حبیب، تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری تمام صفاتوں کا آشکار کروں، تمہیں بتا دوں؟ تو کہا سن ابراہیم میری تمنا کرتا ہے، میں تیری تمنا کرتا ہوں۔ کہا کہ آدم کو میں نے ایسے نوروں سے سجایا، اور کیا کہا کہ آدم اگر ہے تو وہ صفت اللہ ہے، لیکن تم آدم کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہو۔ اور پھر کیا کہا کہ ابراہیم خلیل خدا، لیکن میں تمہارا دوست بننا چاہتا ہوں۔ کہا سنو، یعقوب کو میں نے ایک مریم دی، لیکن اے محمد عربی میں نے تمام جتنی بھی اگر عفتیں دنیا میں تھی ان کو سمیٹ کر میں نے تیری بیٹی کے فخر مریم جو بنتی ہے، کہا مریم قرآن میں ہے، تو کہا مریم قرآن کے ایک جز میں ہے۔ اے نبی کریم، میں جہاں جہاں طہارت ہے، جہاں جہاں سچائی ہے، جہاں حق ہے، وہاں تیری بیٹی کا ذکر ہے۔ کہا کہ یعقوب میں نے یعقوب کو ایک یوسف دیا، میں نے یعقوب کو ایک یوسف دیا، لیکن میں نے تجھے 12 یوسف دیے۔ وہ ایک یوسف تھا کہ جو لائق نبوت بنا، کہا تیرے 12 کے 12 پسر سب کے سب امام بنے۔ اور پھر کہا کہ کیوں نہ ایسے ہو کہ میں نے تیری نسل میں جو 12واں رکھا ہے، کہا ولایت کی اوج پہ پہنچے گا جب وہ سفینہ نجات، جب وہ میرا مولا جس کو بقیت اللہ العظم کہتے ہیں، اے محمد تو پہلا میم ہے، میم دال ہے، یہ آخری میم ہے، میم دال ہوگا، جو تمام تیری رحمتوں کی صفتیں، تیرے اخلاق، تیرے مجسم نور بن کے آئے گا۔ اور کہا سن لے اے محمد، سن لے، مبارک ہو تجھے۔ کہا موسیٰ کو میں نے معراج صرف دن میں دی، میں نے تجھے معراج دن اور رات میں دی۔ اور کہا سنو، موسیٰ کی فقط ہاتھوں میں نور تھا، تیرے تو سراپا نور ہی نور ہے۔ اور پھر کہا کہ تو جان لے اے محمد، اگر میں تیری محبت میں نے، جیسے کہ ابھی عذرا جی نے فرمایا، تیری محبت میں نے ساری دنیا کو قائم کر دیا۔ اور اسی سے کہا کہ میں نے تجھے ایک ایسی، کیا کہا تھا جس آیت سے ہم نے آغاز کیا، کہ جو ان کے ساتھ ہے وہ کافروں کے لیے آہنی دیوار ہے، اور اپنے لوگوں میں کمپیشنٹ ہے، اور دل اتنے محبت والے کہ پھر یہ شعر 4 لفظ سمجھا رہے ہیں کہ مبارک ہو تمہیں تمہارے 12 پسر اے یعقوب، بس ان میں ایک ہی لائق یوسف بنا، کرے نہ سلام جان نبی ابو طالب پر، کرے نہ سلام جان نبی ابو طالب پر، کہ تمہارے 12 کے 12 بیٹے سب کے سب امام ہو۔ یعنی عزیزو، یہ ہم آج دیکھیں کہ جو کمپیشنٹ تھے ان کے صحابیوں کا کمپیشن ہمیں ابو طالب میں نظر آتا ہے کہ وہ رسول اللہ کے لیے ایک آہنی دیوار ہے کہ کوئی ان تک نہ پہنچ سکے،
कोई उन तक ना पहुंच सके, और ये अपने लोगों के लिए इतने कंपैशनेट है। बस सबा यही थोड़ा सा मुख्तसर बयान, आई नो वी ईच हैव ओनली 10 मिनट्स, इसलिए हम समेट रखे हैं, वरना कहने के लिए तो क्या पूरी हम बैठे रहे और ये इश्क की महफिल चलती रहे। बिल्कुल। सरकार खत्म मरतबत के तो इतने फजाइल और इतने मरातब हैं कि बयान करने की, उसमें जिसे कहते हैं ना समंदर को कूजे में बंद करने की कोशिश है, मगर ये हकीर सा नजराना अकीदत हम सिर्फ अपने और तमाम सुनने वाले और जो भी इस प्रोग्राम से इस्तिफादा हासिल करें उनकी मार्फत और उजागर करने के लिए, दिलों में नूर और भरने के लिए कहते हैं ना कि इन हस्तियों के फजाइल का जिक्र करो और इनकी मार्फत को जानने की कोशिश करो, तो तुम्हारे दिल में इनकी मोहब्बत बढ़ेगी और हमारा ही फायदा है जिक्र को करने और सुनने में। वो तो तारीफ हम उनकी बयान नहीं कर सकते। मेरा दूसरा सवाल ज़ाकरा हसीन साहिबा से है कि वजूद आलम में ज़हूर से पहले के हालात, कि जब आप ज़हूर से पहले के जो हालात हैं उनके बारे में कुछ हमें बताएं। जी सिस्टर सबा, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने जो सवालात किए और दोनों सिस्टर्स ने मेरे भी इल्म में बहुत इजाफा किया। ज़हूर से पहले के हालात से, जैसे कि सिस्टर सबा की एक जो उन्होंने आयत पढ़ा, तिल्क रसूल फज़्ज़लनाहुम बाज़हुम बिला बाज़, कि बाज़ नबियों को बाज़ पर हमने फजीलत और फौकियत दी है। तो जाहिर सी बात है कि वही बार बार जो जुमला हमें दोहराना है कि दामन वक्त में गुंजाइश कम है। तो ज़हूर से पहले के हालात के लिए बस मैं 2-4 जुमले कहूँगी कि अगर आप तारीख़ इस्लाम उठा करके पढ़ती हैं, मोहम्मद बशीर साहिब टक्सीला का जिन्हें खिताब मिला है, तो बहुत ही उन्होंने खूबसूरत जुमला वाज़े किया था कि रसूल अल्लाह की विलादत से पहले का जो वाक़या है, अगर आप अरब की तारीख़ उठा करके देखेंगी तो दौरे जहालत थे उस वक्त, बहुत ही ज्यादा ऐसा दौर था कि लोगों के अंदर इल्म नहीं था, लोगों को ये नहीं पता था कि उनकी जिंदगी का मकसद क्या है। तो अल्लाह ने अपने हबीब को जब भेजा है, जिसे खुदा ने खुद कहा कि मैंने इनके नूर को सबसे पहले। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी, देखिए थोड़ा सा मैं तोड़ के, क्योंकि साहिब शऊर हमारे नाजरीन हैं और माशाल्लाह इल्म तो आप देख ही रही हैं कि किस तरीके से हम तक पहुंच रहा है, कि जिस तरीके से मतलब कि किसी ने मौला से सवाल किया कि मौला ये बताइए कि आपकी खिलकत कैसे हुई, तो बहुत ही खूबसूरत जुमला हमारे छठे इमाम का और हर अइम्मा से ये बात आई है कि बहुत ही खूबसूरत जुमला उन्होंने फरमाया कि हमारी खिलकत इस तरीके से है जैसे कि सूरज से सूरज की शुआएं। ये जब इस जुमले पे मैं गौर करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे सूरज से सूरज की शुआएं, तो आपके लिए काफी है कि अभी यहाँ इंडिया के जो आप टाइमिंग देख रही हैं, सूरज जब निकलता है तो वो तो अपने महवर पे होता है, लेकिन वो अपने महवर पे होने के बावजूद भी अपनी रोशनी कायनात के गोशे गोशे में फैलाता हुआ नजर आता है। तो इसी तरीके से अहले बैत की खिलकत है कि अहले बैत जो है वो सूरज से सूरज की शुआएं। अब इस डीप में आप जाएंगे तो यकीनन कहीं ना कहीं इसका जवाब बहुत ही वाज़ेह तरीके से देना होगा। तो सूरज महवर पे है लेकिन उसकी शुआएं जमीन तक, तो अल्लाह ने अहले बैत को इस रुए जमीन पर उतार करके बताया कि देखो जो दौरे जिहालत था, यानी कौन सा दौर था कि जो अरब के बद्दू, और अरब के बद्दू यानी कि जिसे समझाना नामुमकिन था, और जिन्होंने रसूलुल्लाह जब आए हैं तो क्या जुल्म उन पर किया है, वो तो ख्वाहर ने उस पर रोशनी डाली थी कि किस तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा था। लेकिन उनके आने से पहले ऐसा था कि जब शादी लोग औरत को अपनी प्रॉपर्टी समझते थे, जब अल्लाह के रसूल इस दुनिया में आए हैं तो सबसे बड़ी बात आप देखिए कि ख्वाहर ने जनाबे सैयदा का भी तस्करा किया। तो मैं चाहूंगी कि वाकई आज जो हम लायक एहतराम हैं, आज जो हमें इज्जत मिल रही है, आज जो हम इतने हमारे पर्दे सलामत हैं और आज हमारा दुनिया में जो नाम हो रहा है, तो यकीन जानिए
کہ پروردگار عالم نے ہمیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہر لمحے فخر قرار دیا ہے کہ اگر آپ سوچیں تو ہر لمحے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ کی ذات ہے ہمارے لیے اتنی بہترین رول ماڈل ہے کہ واقعی ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو اس پر چھوٹی سی روشنی ڈالوں گی کہ جب لوگوں نے رسول اللہ کو ابتر کا طعنہ دیا تو جب اسے میں اشعار کے ذریعے سمیٹوں کہ رسول اللہ نے کیا کہا، اے خدا مجھ کو جواب طعنے ابتر چاہیے، بعد میں کوثر کا مدعا پہلے دختر چاہیے، کر لے 18 برس میں جو مکمل تینوں رخ، ایسی دختر ایسی مادر ایسی زوجہ چاہیے. کر لے 18 برس میں جو مکمل تینوں رخ. اور پروردگار عالم نے رسول اللہ کو ایسی بیٹی عطا کی کہ جس کے لیے پھر میں اشعار کا سہارا لوں سمجھانے کے لیے کہ صورت سے آشکار ہے سیرت رسول کی، باتیں رسول کی تو فصاحت رسول کی، میراث میں ملی ہے کرامت رسول کی، تطہیر فاطمہ ہے طہارت رسول کی، وارث نبی کے دین کی تنہا بطول تھیں، پردہ نشی نہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھی. واقعی ان کے آنے کے بعد رسول اللہ نے احترام کر کے اپنی بیٹی کا بتایا کہ دیکھو اسے میری فقط بیٹی نہ سمجھنا بلکہ یہ ساری صنف نسواں کے لیے ایک یہ رول ماڈل بن کے آئی ہیں. جیسے مردوں کے لیے اللہ نے 1,24,000 ہادی و رہبر کو بھیجے، ہمارے لیے فقط ایک ذات مقدسہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بہترین رول ماڈل ہے. ماشاء اللہ، بالکل آپ نے بہت ہی تفصیل سے اس دور کا بتایا کہ ابتدائی دور میں یقیناً ہمیں جتنی عزتیں اور حرمتیں اور بڑائی ملی ہے وہ یقیناً اسلام کے ہی صدقے میں ملی ہے، جناب سیدہ کا ہی صدقہ ہے. میں ایک سوال محترمہ عذرا جعفری صاحبہ سے چاہوں گی کہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو قبل از تخلیق، جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی، کائنات میں آدم اور عیسیٰ بلکہ ہر شے کے بننے سے پہلے ہی نبوت کا تاج پہن چکے تھے. تو اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کرنے کے کیا اسباب تھے؟ جی واپس آتے ہیں. جیسا کہ میری دونوں بہنوں نے بہت ماشاءاللہ ڈیٹیل سے میری بھی یہ کوشش کہ مختصر نہیں کریں، دامن وقت میں گنجائش نہیں، لیکن کیونکہ سرور کائنات کی ذات ہی ایسی ہے کہ جن کے لیے کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. کائنات وجہ خلقت کائنات ہے، یہ ہستی کچھ بھی نہیں خلق کرتا، خدا عالم نے قسم کھائی. تو آپ کے لیے کہ جس کو کہتے ہیں کہ آپ کی ذات جو ہے اور صاف محمد کروں تحریر کہاں تک، نہ چیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک، جبریل کے پر جلنے کا امکان جہاں تک، پاپوش محمد کی رسائی ہے وہاں تک. تو وہ اشرف الانبیاء اور وہ ذات کے جن کے نالین مبارک، آج میں یہ اس جملہ کو میں ضرور کہوں گی، تھوڑا سا ہٹ کے میں بات کو بہت جلد سمیٹ لوں گی، کہ آج کا مسلمان بہت ہی افسوس ہوتا ہے. میں نے دیکھا وہ ٹی وی پر 12 ربیع الاول کا جو بھی ہو رہا تھا، نالین کی سائن بنائے ہوئے ہیں اور وہ اس کو فوٹو بنا کے بیچ رہے ہیں اور اس کے بہت احترام کر رہے ہیں کہ یہ سرور کائنات کی نالین ہے. افسوس ہوتا ہے اس مسلمان پر کہ یہ نالین مبارک وہاں پر گئی کہ جہاں پر جبرائیل کے پر جلنے کا امکان ہے. تو نالین کا تصویر بنا کر اتنا احترام ہوتا ہے، اور جن کے لیے سرور کائنات نے کہا لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، سلموں کا سلمی، یہ میرا گوشت، یہ میرا خون ہے. لیکن جب ان کی بات آتی ہے تو مسلمانوں کو بڑی ہی مشکل میں جان آتی ہے. بہرحال یہ جملہ چونکہ مجھے بہت ہی دیکھتے کے پروگرام ہو رہا تھا تو میں چاہتی تھی کہ اپنے سامعین تک بھی یہ چیز پہنچاؤں کہ جن کے لیے جو ان کے خون سے بنے ہیں ان کے لیے نہیں، نالین کی یقیناً فضیلت ہے، لیکن کہاں وہ ہستیاں، کہاں وہ ذات. تو بہرحال 40 سال آپ کو کیوں لگے؟ ایک تو اس میں یہ تھا کہ آپ کو اپنی شخصیت منوانی تھی. عرب کے بدو تھے، آپ جانتے ہیں کہ کیسے وہ لوگ تھے، سامنے معجزات کو دیکھتے تھے اور معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی کیا کہتے تھے؟ یہ جادوگر ہیں. دیکھا کیسا تم نے جادو دیکھا؟ دعوت ذوالاشیہ کا جانتی ہیں آپ کے جب کھانا تھا مختصراً وہی کہ ایک ران تھی اور دودھ تھا اور چند روٹیاں، 7 روٹیاں تھی. تو ابو جہل نے کہا کہ ہم لوگ تو ایک پورا بکرا کھا جانے والے ہیں اور اس سے ہمارا کیا بنے گا. تو جو بھی ہے مختصراً آپ کا واقعہ سنا ہوگا کہ سرور کائنات نے اپنا ہاتھ رکھ دیا اور سب نے کھانا کھا لیا اور کھانا وہی کا وہی تھا.
تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ دیکھا یہ کیسے جادوگر ہے، سامنے معجزے دے کے خود ہمارے نبی کی ذات مبارک مکمل معجزہ تھی، آپ کی ذات میں 24 معجزے تھے، سرور کائنات کی ذات اقدس میں جو جسمانی آپ کے 24 معجزے تھے، اور پھر سب سے پہلے اول تو جسم کا نہیں سایا یہ معجزہ، پھر بے پڑھے جہاں کو پڑھایا یہ معجزہ، پھر ایک شہر علم بسایا یہ معجزہ، حیدر صدر پھر اس میں بنایا یہ معجزہ قرآن کا اترا جہان میں، اللہ بولتا ہے علی کی زبان میں۔ تو آپ نے اپنی شخصیت کو منوانے کے لیے کہ جب آپ نے اعلان کیا ہے، انہوں نے جادوگر کہا، ساحر کہا، بہت کچھ کہا، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں، صادق اور امین ہے۔ صادق اور امین اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے۔ اور جو مین دوسری ریزن تھی وہ کیوں نہیں آپ نے 40 سال اعلان کیا، اس لیے کہ آپ کی کمی سرور کائنات میں نہیں تھی، کمی معاشرے میں تھی، کمی وہاں تک تھی جب تک آپ کی گواہی دینے والا مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ذات نہیں آ گئی۔ جب آپ کی ذات، جب آپ آئے ہیں، آپ کا سن 10 سال کا ہوا تو خداوند عالم نے کہا تمہارا اب مددگار، تمہارا ناصر آ گیا، اب اعلان کرو۔ اس وقت جب کہ آپ نے اپنے ہاتھوں پہ لیا تھا اور ایک مرتبہ آنکھ کھولتے ہی کہا تھا کہ سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، ابھی اعلان نہیں ہوا تھا لیکن سلام کیا کہا، رسول اللہ، کیونکہ گواہی دینے کے لیے کہا تھا۔ تو کہا کہ کیا سناؤں آپ کو، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں؟ جو کہتے ہیں کہ محمد نعوذ باللہ امی تھے، امی کے معنی غلط یہ کہ پڑھے، جس کا وسیع ہاتھوں میں آتے ہی سلام کرے، السلام علیکم یا رسول اللہ، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں، وہ جس کا وسیع ایسا ہو تو وہ خود رسول کیسا ہوگا؟ جو سارا سال ہم وسیع کے فضائل بیان کرتے ہیں، اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ پہچانو جس کا وسیع ایسا ہے اس کی وہ ذات خود کیسی ہوگی۔ تو جب تک ناصر نہیں آیا تو کیا کہا تھا کہ سلطان نصیرہ، لدن کا سلطان نصیرہ، خداوند عالم مجھے سلطان نصیرہ دے۔ ایک ہوتا ہے ناصر، ناصر ہوتا ہے کبھی مدد کرے کبھی نہ مدد کرے، نصیر ہوتا ہے جو ہر لمحہ ہر وقت مدد کرے۔ تو آپ کا ناصر و مددگار جب آ گیا تو پھر آپ نے اعلان رسالت کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ، بہت بہترین۔ یقیناً یہ بات تو واضح ہو گئی، مگر ایک اور فضیلت جو ہم جانتے ہیں کہ رسول خدا کو دنیا کے تمام بڑے اسکالرز، فلاسفرز ایک سدا بہار، بے مثال رہنما، مفکر، اخلاقیات کی تا قیامت تک کی بہترین مثال مانتے ہیں، جو ہمارے لیے یقیناً باعث فخر ہے۔ سرکار کو تو مکے کے کفار بھی صادق و امین کہتے تھے۔ میرا سوال محترمہ ذاکرہ صابرہ مظہر صاحبہ سے ہے کہ اس بارے میں روشنی ڈالیے کہ حضور کی ذات پاک کو اس زاویے سے ذرا اجاگر کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہمیشہ سے اس بات کی قائل ہوں کہ لوگوں نے رسول اللہ کی ذات اور تعریف تو وہ جو دشمن کریں اور جو ہمارے مذہب سے، ہمارے مسلک سے نہیں ملتے، وہ بھی رسول اللہ کو بہترین سٹیٹمنٹس میں رسول اللہ کی زندگی کو آشنا کیا۔ لیکن میں جیسے کہ فار ایگزامپل یہ آج ہم کمپیوٹر کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں، تو جب ہم کچھ ٹیکنیکل ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو اگر ہمیں نہیں پتا تو ہم اسی کو بلاتے جو اس کا ماہر ہے نا، درست؟ یعنی ہم اسی کو بلائیں گے کہ جو اس کی سیٹنگ جانتا ہے، جو اس کا اصل جانتا ہے، جو اس کے اندر کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، رازوں کو جانتا ہے، اور وہ آئے گا اور وہ ایک لمحے میں سب ہمیں سیٹ کر کے دے گا۔ تو رسول کی ذات کو جب خود حضرت کی زبانی ہم نے یہ سنا کہ یا علی مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے رب نے یا تو نے، تو پھر ہم کیوں یہاں وہاں بھٹکے کہ کس نے کون سی زبان میں رسول کی ثنا کی؟ آئیے ہم سنیں علی کی زبانی کہ علی نے کیا ثنا کی، مولا کیا فرماتے ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں اور میرے ماشاءاللہ سے میری دونوں بہنیں اور آپ اور تمام سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے، میں نہج البلاغہ کے چند خطبوں میں سے
key words. I've just selected the keynote words कि जो जिसकी वजह से हमें पता चले कि मेरे मौला अली ने अपनी उस नबी को किस तरह से बयान किया। फसाहत और बलागत की किताब है और उसमें अगर आप नबी का चर्चा देखें तो आइए सर्मन नंबर 92 में 92 में इमाम अली फरमाते हैं कि अल्लाह ने रसूल खुदा को बाकी रखा और इस कदर बाकी रखा कि सबसे बेहतरीन अरहाम में ये बाकी रहे, और जब उनमें से एक गुजर जाता था तो जो दूसरा उभर के आता था वो कुछ सिफतें लेकर आता था। लेकिन जब ये नेचुरल बलागा में सर्मन 92 में इमाम अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि जब फाइनली जब रसूल खुदा का अल्लाह को इस दुनिया में नूर को फैलाना था तो रसूल खुदा को वो तमाम जो आपने मेरी तरफ पहला सवाल किया था कि अखलाकियात और रहमतुल लिल आलमीन, तो कहा इमाम अली कहते हैं कि जब अल्लाह ने रसूल खुदा को भेजा तो तमाम सिफातें जो थी वो उनके अंदर साथ में लेकर के भेजा। फिर कहा कि जब वो अल्लाह की, ये रसूल खुदा अल्लाह की अमानत थी इस दुनिया के अंदर। ये इमाम अली कहते हैं that रसूल इज द अमानत। फिर मौला फरमाते हैं कि उनके अहलो अयाल सबसे अफजल, उनके नुमाइंदे, उनके जितने भी उनकी औलादे हैं वो सबसे खैर। कहा डिस्टिंक्शन यानी जो फजाइल की हदें होती हैं उन पर ये है। और फिर क्या कहा, वो तमाम मुत्तकियों के लीडर है। कौन कह रहा है? इमाम अल मुत्तकीन कह रहे हैं कि नबी के अंदर अल्लाह ने ये सिफत दी कि वो मुत्तकियों के लीडर थे और वो मिसबाहुल खुदा थे। और फिर कहा कि वो लोगों के लिए ऐसे नूर थे कि जो जुल्मात के अंधेरे थे उसमें से रसूल खुदा ने बाहर, यानी ये तमाम फजाइल हम आज से कहते, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ये लिखा, हमने कहा थॉमस कार्लाइल ने ये लिखा, हमने ये सुना फलां लीडर ने ये लिखा, लेकिन मौला अली कह रहे हैं कि रसूल को अल्लाह ने एक मकसद के लिए भेजा कि जो जुल्मात थे, जो अंधेरे थे, जो दलदल में फंसे लोगों के, उनके दिलों को मुनव्वर किया। सर्मन नंबर 102 में कहते हैं कि रसूल को अल्लाह ने किताब दे के भेजी, वो किताब कि जो पढ़ना नहीं जानते थे ये किताब उनके लिए नूर बन के आई। और कहा सर्मन नंबर 106 में कहा कि जो बतहा की वैली यानी जो वादी बतहा है उसमें अफजल तरीन अगर कोई दुनिया में आया तो इमाम अली कहते हैं कि वो नबी खास थे कि जिनके आने से वादियां भी चमक उठी और रेगिस्तान में बहार आने लगी। और उनके जुमलों से कहा कि जब ये अरबों में फसाहत बलागत थी, they were very good poets etc. कहा कि जब इनकी जबान पर कुरान जब खिलता था तो ऐसे लग रहा था कि एक डेजर्ट में ऐसे अब्र की बहार छा रही थी। और रसूल खुदा का ये फजीलतों का सिलसिला इमाम अली फिर सर्मन नंबर 106 में फरमाते हैं कि अल्लाह ने इनको शजर तैयब बनाया और कहा कि इनके जो शजर है जिसके रूट्स कहा तौहीद में है, जिसकी शजर की डालियां जो है वो विलायत और इमामत के साथ उभरती है। और कहा कि इनकी शजर जो है कहा कि ऐसी खालिस है, 3 चीजें दी इस शजर को। अल्लाह कह रहा है मैंने इस शजर को हिकमत दे दी। अब देखिए जब शजर के अंदर हिकमत है तो फूल पत्ती और डालियों में भी हिकमत आएगी। An orange tree will only give us orange flowers and fruits, right? तो रसूल के इस वली और वारिस और भाई और अखी और जामिन ने ये कहा कि वो शजर है। देखिए हिकमत भरे जुमले मौला ने चूज किए। नेचुरल बलागा इज नॉट द कुरान, नेचुरल बलागा तो मौला का कौल है ना। तो क्या क्या जुमले यूज किए, शजर बयान किया। और फिर कहा अल्लाह ने उन्हें हिकमत दी, अल्लाह ने उन्हें अदल दिया। तो अब शजर में से भी अदल ही निकलेगा।
जो असल है। और तीसरी चीज कहा, अल्लाह ने इन्हें तहारत दी, अल्लाह ने इन्हें तहारत दी। और फिर क्या कहा कि जो गूंगे और बहरे थे, अब मेरी वो पहली वाली जो सवाल था, कंपैशनेट टू द सहाबा, तो कौन से सहाबा कि जिनके फजाइल बयान खुद कुरान करे, वो सहाबा। और आइए उनमें क्या कहा कि रसूल ने एक ऐसे माशरे में इस्लाम को ला करके इस्लाम के फैलाने में रसूल ने जो मशक्कतें की, तो कहा कुछ गूंगे और बहरे थे, कुछ गूंगे और बहरे थे। सरमन नंबर 106, यानी कहा कि रसूल तबीब बन के आए, रसूल के लिए हुव तबीब कहा, वो तबीब बन के आए। और कैसे कि उनका मरहम काम आता था, वो गली गली जाकर गूंगे और बहरों को मरहम देते थे। अब दिस इज नॉट द मरहम विच यू टॉक अबाउट, शहर नहजुल बलागा में मिलता है कि ये मरहम क्या था, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मरहम था, ये मोहम्मद रसूल अल्लाह का मरहम था, ये अली वलीउल्लाह का मरहम था, जो लगाते रहे। और गूंगे और बहरों को किसने कहा? रसूल ने। एंड देन दे डिनाइड दैट। और जब रसूल को सुन चुके और सुनने के बाद कुछ गूंगे और बहरे कंटिन्यू रहे, गूंगे और बहरा होना पसंद किया, तो फिर रसूल खुदा फरमाते हैं, इमाम अली कहते हैं कि जब मुर्दों को जिला देते थे और मरहम को गफलत पर और गुरूर पर लगाते थे, लेकिन ये सरकश थे कि ये मरहम को पोंछ देते थे। तो यानी इमाम अली ने हमें रसूल अल्लाह की ज़ात मुक़द्दस के बारे में फ़ज़ाइल बयान करते हुए कहा कि उनका रोल क्या था इस दुनिया के अंदर और किस तरह से था। और सरमन में एक आगे और एक सरमन जाता है, कहा कि जब लोग कंफ्यूजन में थे, जब लोग एक ऐसे मुकाम पर थे कि उन्हें हक समझ में नहीं आता था, तो रसूल कभी अमल से हक बताते थे या फिर कभी किसी को गदीर के मिंबर पर अलल ऐलान हक बता दिया, कभी किसी के लिए चादर को बिछाकर ऐलान कर दिया, कभी किसी को पुश्त पर सवार दिखा करके ऐलान किया। रसूल ने हर दौर में ऐलान कर दिया कि देखो, आई एम द शजर एंड दीज आर माय, ये मेरे फूल और पत्तियां हैं। मैं और कहना चाहूँ, लेकिन मुझे पता है कि आई एम नॉट अलाउड टू गो बियॉन्ड दिस। नहीं, आपने माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया, जो तकरीबन नबूवत से लेके हमारे जैसे कहते हैं ना आइम्मा तक के बातें भी हमें समझ आई, उनका तसलसल समझ आया। तख्लीक के बारे में मेरा ज़ाकिरा हसीन साहिबा से सवाल है कि में आने के बाद सरकारी खत्मी मर्तबत का आलम वजूद में आने के बाद खिलकत पे क्या असर हुआ, खिलकत उनकी क्या असर रखती थी? जी देखिए, बहुत अच्छा सिस्टर साबरा ने जहाँ से मौजू को छोड़ा है, मैं वहीं से कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि जो शजर का जिक्र किया है इन्होंने आलम वजूद में आने के बाद, और इन्होंने मौलाए कायनात का भी तस्करा किया है, तो मैं आपको मतलब शॉर्ट टाइम में थोड़ा सा रोशनी डालते हुए कि फतेह मक्के का वाकया तो लोगों को याद ही होगा कि किस तरीके से दोषे नबूवत पर रसूलुल्लाह ने मौलाए कायनात को बुत शिकनी के लिए, बुतों को तोड़ने के लिए रसूलुल्लाह ने मौलाए कायनात को अपने पुश्त पर, कांधे पर सवार किया था। तो बहुत खूबसूरत, और इसमें कुरान मजीद में आयत भी आई है, इस शजर का जिक्र भी किया गया है कि परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया है कि एक ऐसा शजर है कि जिसकी जड़ें जमीन में हैं और उसकी शाखें आसमान में हैं। एक ऐसा शजर है जिसकी जड़ें जमीन में हैं और उसकी शाखें आसमान में है, और कुरान में शजर का बाकायदा जिक्र आया है। तो आज ये डिस्कवरी चैनल्स वगैरह हैं, अगर आप उस पर देखें तो आज तक मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि कोई दरख्त ऐसा इस रुए जमीन पर मौजूद है कि जिसकी जड़ें जमीन में है और आसमान में उसकी शाखें हैं। लेकिन जब हम
تاریخ کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں رحمت للعالمین کی زیر نظر اور ان کی جو انہوں نے حکمت بیان کی ہے، تو مجھے فتح مکے میں وہ شجر نظر آیا واقعات، فتح مکے کے واقعات میں، کہ جب رسول اللہ نے مولا کائنات کو اپنے دوش پہ اٹھایا تو کہا یا علی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں خود کو اتنی بلندی پہ محسوس کر رہا ہوں کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ابھی آسمان سے چاند تارے توڑ دوں، یعنی کہا کہ میں ستارے توڑ دوں، کہ جملے پہ غور کریے گا کہ میں آسمان سے چاہوں تو ابھی ہاتھ اٹھا کر کے ستارے توڑ دوں، تو یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ستارے توڑ دوں، تو اتنی دوش رسالت پہ جب دوش قدم مولائے کائنات آئے ہیں تو وہ شجر ہمیں اسی موقع پہ دکھائی دے رہا ہے کہ جس کے لیے مولا نے کہا، مولا کائنات نے خود بیان کیا کہ رسول اللہ کے جو قدم ہیں وہ اس زمین کی جڑیں ہیں، اس درخت کی جڑیں ہیں، اور جو میرے ہاتھ ہیں وہ اس کی درخت کی شاخیں ہیں۔ تو غور کریے گا وہ شجر ہمیں اسی موقع پہ دکھائی دیا۔ اور دوسری چیز ہے، میری دوسری خواہر نے حضرت جعفری نے کہا تھا کہ خون کا ذکر کیا تھا، اللہ مہم لہمی دامہم دامی، تو میں اس کا ذکر کروں گی اس سے پہلے کہ جو عالم انوار کا ذکر ہو رہا تھا، تو جب میں نے تھوڑا سا جو روشنی ڈالا ہے اپنے جملے پہ کہ جتنے بھی ایک کم 1,24,000 نبی جو آئے ہیں دنیا میں وہ رسول اللہ کے پسینے سے خلق ہوئے ہیں، تو جو رسول اللہ کے پسینے سے خلق ہو جائیں تو اللہ انہیں جناب آدم بنا رہا ہے، جناب نوح بنا رہا ہے، یعنی آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ بنا رہا ہے، یوسف جیسے حسین بنا رہا ہے، لیکن جو رسول اللہ کے خون سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب کہہ دو کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا جسم میرا جسم ہے۔ اور یہ منظر جو ہے واقعی رسول اللہ کی فضیلت اور اہل بیت کی فضیلت کے لیے میں اتنا کہوں گی کہ جب یہ پھیلتے ہیں تو 14 بن جاتے ہیں اور جب سمٹتے ہیں تو 55 بن جاتے ہیں۔ بہترین جو ہم نے موقع دیکھا ہے یہ شب ہجرت دیکھا ہے کہ جب واقعی شب ہجرت اور جناب ابو طالب کا بھی ذکر ہوا جس کے ایمان پر آج تک انگلی اٹھائی جا رہی ہے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ اکبر، جناب ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے رسول اللہ جب آغوش ابو طالب میں آئے ہیں، جس کے لیے یہ ہوا ہے کہ جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے تو یہ نور طیبہ جو ہے وہ صلب آدم سے ہوتا ہوا صلب ہاشم میں پہنچا، صلب ہاشم سے ہوتا ہوا صلب عبد المطلب تک آیا، صلب عبد المطلب سے اس کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، ایک جناب عبداللہ میں یہ نور صلب میں پہنچا نور، اور دوسرا جناب ابو طالب کے صلب میں پہنچا ہے۔ تو غور کریے گا کہ جب اس نور کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، آیا ہے نا، آپ نے اکثر ذاکرین بھی بیان کرتے ہیں اور بہت سی حدیثوں میں بھی ملتا ہے، بہار الانوار میں بھی اس کا نور کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو جب یہ نور کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں تو جناب آمنہ بی بی کی آغوش میں جب رسول اللہ کی آمد ہوئی ہے، اور میں تھوڑا سا اس پر بھی روشنی ڈالوں کہ جناب جناب عبداللہ کے نکاح کے لیے کہ لوگ کہتے تھے چونکہ وقت کم ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کتنا بیان کریں، تو تھوڑا سا توڑ کے اس لیے ہم نے سب نے جلدی سمیٹ لیا کیونکہ کہنے کے لیے آدھی حدیث چھوڑ دی۔ بہرحال بہت شکریہ کہ جب یہ نور صلب جناب عبداللہ میں آیا ہے تو لوگ جو تھے جب جناب عبداللہ کو دیکھتے تھے تو بہت کہتے نا کہ ایک لیڈیز میں مطلب اور لڑکیوں میں یہ خصوصیت ہوتی کہ کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھ کے سوچتے کہ کاش یہ ہماری زندگی میں آ جاتے، تو بالکل اسی طریقے سے کہ جب باقاعدہ تاریخوں میں لکھا گیا ہے کہ نور محمد پیشانی جناب عبداللہ پہ نمایاں تھا، تو جب لوگ اس نور کو دیکھتی تھی عورتیں تو چاہتی تھی کہ مطلب ان سے ہماری شادی ہو جائے، لیکن اللہ اکبر، اللہ نے جناب آمنہ کو چنا۔ پھر جب کہتے ہیں کہ جب جناب عبداللہ کا نکاح ہوا تو وہ نور ان کی پیشانی سے ہٹ کر کے جناب آمنہ کی پیشانی پہ دکھائی دینے لگا۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب حضرت ابو طالب کا ذکر ابھی جب ہو رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا جو میں چاہوں گی اپنی محترم مذاکرہ عذرا جعفری سے پوچھوں، کہ وہ اہم سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ مکے میں تو کعبہ بھی موجود تھا اور کعبے کے ہوتے ہوئے اعلان نبوت کے لیے رسول خدا نے حضرت ابو طالب کے گھر کو کیوں چنا؟ جزاک اللہ، جی بہت خوبصورت سوال ہے۔
बहुत खुरे काबा मौजूद था। ज़ाहिर है मक्के में काबा था, असूलन तो वहीं पे ऐलान होना चाहिए था और वहीं लोगों को इकट्ठा किया जाना चाहिए था, लेकिन अबू तालिब के घर को खुदावंद आलम ने एक एक निशानियां बताई, जैसा कि अभी मेरी बहन बयान कर रही थी कि इन हस्तियों की खातिर सब कायनात बनी। और शजरा तैयबा एक एक चीज है कि जब कुछ भी नहीं था, इनका नूर कब से था कि जब अभी आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे, तब से इरशाद सरवर कायनात के मैं उस वक्त भी नबी था, उन तो नबी कि मैं तब से नबी था जब तक कि आदम माल तीन के दरमियान थे। तो आपका नूर जो था 4,24,000 साल पहले था, आदम की खिलकत से पहले मौजूद था। लेकिन और वो कौन सा साल है? हमारा 50,000 साल का एक वहां पर होता है दिन। तो बहरहाल वो लंबी डिटेल है, अगेन वही कि अनफॉर्चुनेटली दिल तो चाहता है बहुत डिटेल से हर चीज बयान करें, लेकिन मैं तो बहुत ही मुख्तसरन, चूंकि मैंने पहले ही कहा था, मैंने कहा 10 मिनट में तो इतने सवाल जवाब नहीं आते, तो मैं अपनी बहुत सारी चीजें छोड़कर बस लुबे लुबाब आप तक पहुंचाती हूँ। तो चूंकि काबे में 360 बुत मौजूद थे और उन 360 बुतों की मौजूदगी में क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे कह सकते थे? तो एहतमाम वहां पर होना था। यहाँ पर आप देखिए, अभी आपने जिक्र किया ना कि कहते हैं कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था, तो यही चीजें तो वाजे करनी थी कि अबू तालिब के घर में शरीयत इब्राहिमी थी, आपके घर में कभी कोई बुत नहीं था। अगर आपके आबा अजदाद या आप बुत और नाउज बिल्ला काफिर होते तो आपके घर में एक बुत तो होता ना मौजूद। अबू तालिब का घर ऐसा था कि जहां पर कोई बुत मौजूद नहीं था, इसलिए ये पहली दावतें जो थी दावतें लशीरा, पहली दावत का एहतमाम जो किया गया तो शेबे अबी तालिब में किया गया, क्योंकि ये हर रिज से पाक था घर वहां पर। उस वक्त भी शरीयत इब्राहिमी थी। हजरत अबू तालिब ने, आप जानती है कि जब निकाह सरवर कायनात पढ़ा था तो क्या सूरह हम जो है हजरत अबू तालिब ने पढ़ी थी ना, तो आप शरीयत इब्राहिमी पढ़ते। ये बहुत खूबसूरत डिटेल है कि काश दामने वक्त में गुंजाइश होती तो हम उस डिटेल में जाते, लेकिन आपके घर पर इसको बयान करना, उसको रखने का मकसद ही फकत और फकत ये था कि अबू तालिब के घर में कोई भी बुत मौजूद नहीं था और वहां पर एहतमाम किया गया था। आप जानती हैं जब एहतमाम हुआ था और पूरी शराइत भी हुई, जो कुछ भी हुआ ऐलान किया, एक दिन भी खाना खाकर चल पड़े, दूसरे दिन भी खाना खाकर चल पड़े, तो अबू तालिब ने ही रोक रोक कर इन्हें रोका कि जो मेरा भतीजा कहने चाहता है, और एक एक बात जो भी आप कहना चाहते थे। और जब ये आपने ऐलान नबूवत कर दिया है तो लोगों ने क्या किया? खाना खा के चल पड़े थे। माना तो नहीं था ना, मानते तो नहीं थे, तो चल पड़े थे। लेकिन क्या किया? आपको यही कहा, आए जनाब अबू तालिब के पास, मक्के के सरदार थे, कहा तुम्हारा भतीजा ये क्या कर रहा है? हमारे खुदाओं को अगर वहां पर कर देते काबे में तो सबसे पहले तो भतीजे ने बुत तोड़ दे देते ना वहीं पर, तो एकदम छूटते ही कैसे उनके खुदाओं को उठाकर बाहर फेंकते। तो कहा तुम्हारा भतीजा क्या कर रहा है? ये हमारे खुदाओं को जिन्हें हम इतना मानते हैं और सब कुछ, तो एकदम इनकी, और हम जानते हैं कि ये गरीब है, अगर तुम चाहो तो हम इन्हें दौलत भी दे सकते हैं और जिस घराने में कहे हम इनकी शादी कर सकते हैं। ये पुरानी आदत है उनकी, अपनी बेटियों की ऑफर करनी और करना, तो कहा कि कर सकते हैं। तो जब अबू तालिब आए और आकर जनाब सरवर कायनात से इरशाद फरमाया कि ये लोग क्या कह रहे हैं, आप इनके बुतों को कह रहे हैं, तो आपने क्या इरशाद फरमाया था? पहला जुमला कि अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं पर चांद रख दे तब भी मैं तबलीग से नहीं हटूंगा। फिर इन्होंने दूसरा क्या किया? दूसरा इन्होंने कहा, जब पहला हरबा बेकार हो गया, फिर ये आए उनके पास, फिर अबू तालिब के पास आकर कहा कि आपके भतीजे के एवज हम आपको एक और ऑप्शन देते हैं कि आपके भतीजे के एवज हम आपको अमारा बिन वलीद को देते हैं, जो बहुत खूबसूरत और कुरैश में नेक है, और मोहम्मद को हमारे सपोर्ट कर दीजिए ताकि हम इसे कत्ल कर दें। फरमाया क्या खूब इंसाफ किया तुम लोगों ने, अपने भतीजे को तुम्हें दूं और गैर के लड़के को लेकर परवरिश करूं, ये क्या तुमने इंसाफ किया? ये दूसरी ऑप्शन इन्होंने दी थी और इन्होंने नहीं मानना था, नहीं मानना। और जब, अब मैं डिटेल में जा नहीं सकती कि जब आकर आप पर कभी ओजरी फेंक जाते थे, कभी ऊंट की आंतें, एक मरतबा के जब अबू जहल ने फेंकी हैं, तो एक बार जब
آپ کو خبر ہوئی ہے تو حضرت حمزہ آئے ہیں. حضرت حمزہ نے آ کر اپنی تلوار کی انی سے اس کے سر پہ مارا ہے, اس کے سر سے خون جاری ہوا تو اٹھا کر اس کو زمین پر پٹک دیا. جب زمین پر پٹک دیا تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم نے بھی محمد کا کلمہ پڑھ لیا. تو اس وقت امیر حمزہ نے کہا لا الہ الا اللہ, دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا اور پڑھا تو ابو طالب نے ان کے لیے دعائے خیر کی, جو آج کہتے ہیں کہ ابو طالب کو معاذ اللہ کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو یہ تھا سلسلہ کہ اس لیے ابو طالب کے گھر پر یہ اہتمام کیا گیا کہ ایک نقطے کو واضح کرنا تھا کہ یاد رکھنا ابو طالب کے گھر میں کبھی کوئی بت نہیں تھا, وہ شریعت ابراہیمی کے چلنے والے تھے اور اسی پر رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت بات, بہت ہی تفصیل سے آپ نے بیان فرمائی. میرا جاتے جاتے آخری سوال ذاکرہ صابرہ صاحبہ سے ہے, جو تقریباً ہمارے اس پروگرام کا ایک, جیسے کہنا چاہیے نا, ہر پروگرام کو اینڈ کرتے وقت, وائنڈ اپ کرتے وقت ایک تفصیلی ایک زاویہ چاہیے ہوتا ہے, ایک اینڈنگ پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے, تاکہ اس پورے پروگرام کو ہم لب لباب جسے کہتے ہیں. رسول خدا نے فقط ایک شے امت سے طلب کی تھی اجر رسالت کے طور پر, مودت فی القربہ. اس کو ادا کرنا کتنا ضروری ہے؟ اگر میرے اور آپ کے امام پنجم کا ایک ارشاد ہے کہ اگر تم ساری زندگی روزے سے رہو دنوں میں اور تم ساری رات عبادت میں گزار دو, صفا و مروہ کے درمیان تم جتنی بھی سعی کرو, ابو خبیس کے جتنے پہاڑ کی مانند میں تم اگر اللہ کی راہ میں خیرات سونے اور چاندی سے لٹا دو, اور اگر تمہارے دل میں یہ, اور ناحق مارے جاؤ, اور یہ تمام ہونے کے بعد اگر تمہارے دلوں میں ہماری محبت ایک خردل کے دانے کے برابر نہیں, تو سوچ لو کہ تمہاری یہ تمام جو بھی محنتیں ہیں وہ تمہارے منہ پر پٹکی جائے گی. حتیٰ کہ قرآن مجید کی آیت جو آپ نے اجر رسالت اور ہماری ذمہ داری ہے, اٹ از ناٹ اونلی واجب, اٹ از اوجب. یہ اوجب ہے ان کا احترام, ان کی محبت. اور من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ, ایک شہید جو جنگ لڑتا ہے اور اپنے خون سے اسلام کو سینچتا ہے, محبت وہی کام کرتی ہے, آل محمد کی حب وہی کام کرتی ہے. حتیٰ کہ جب اللہ تبارک و تعالی روز محشر کہا کہ جن کے میزان بھاری ہوں گے, جن کے پلڑے بھاری ہوں گے, وہ کیا ہوگا؟ عیشت الراضیہ. ایک مرتبہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ہماری بتائے ہوئے راستے اور جن خاندان کی طرف, یعنی رسول خدا نے جو مانگا, ایک اجر مانگا, ایک اجرت مانگی, کسی اور چیز کے لیے نہیں مانگی سوائے یہ تو کہا کہ جن کے میزان بھاری ہوں گے وہ اس دن عیشت الراضیہ, ہی ول نو کہ اسے کون سی خوشی اور کون سی اللہ کی رضا مل رہی ہے. اور بلکہ یہ کہتے ہوئے چلوں کہ خطبہ افتخاریہ میں نہج الاسرار کی حدیث ہے کہ اللہ نے جب ان دونوں نوروں کو خلق کیا, جیسے کہ نور کی بات چلی اور سسٹر حسین نے ایک بہت ہی بہترین جملہ کہا کہ جس سے مجھے میرے بھائی بلال قاظمی کی یاد آ گئی کہ جب دوش نبی پر, یہ ایک سیکنڈ ہٹ کر کے ہے لیکن اس میں بھی ولایت آ جاتی ہے. کیا کہا کہ دوش نبی پر میرے قدموں کا یہ وہ عالم تھا, دوش نبی پر میرے قدموں کا یہ عالم تھا, ہاتھ بڑھا کر چھو سکتا تھا آسماں کا تارا میں, ہاتھ بڑھا کر چھو سکتا لیکن کیوں چھوتا, ہاتھ بڑھا کر چھو سکتا تھا لیکن کیوں چھوتا, جب خود اس کو اتار دیتا ہے اللہ میرے در پر. یعنی جب در پر خود اللہ تارا اتار دے تو علی کو کیا غرض ہے کہ وہ جا کر کے خود اتارے, جب اللہ خود فضیلتوں سے. لیکن یہ ولایت ہے کہ محبت آل محمد میں انسان کے لیے ہماری ولایت کے تقاضے یہ ہے کہ میں ان کی محبت کہ جس کے لیے
یہ نہج خطبہ افتخاریہ میں امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے دو حصے بنے تو اللہ نے کہا کہ یہ جو ولایت کے نور ہے یہ میں تمہیں وہ کام انجام دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کے اندر کہا کہ وحدانیت کی مصداق اے محمد تم بنو گے، قدرت کی مصداق علی بنیں گے۔ ہزاروں سالوں سے کہا محمد ہم نے تمہیں کتاب دے دی، علی ہم نے تمہیں اس کتاب کا ترجمہ بنایا، محمد ہم نے تمہیں رسالت دے دی، علی ہم تمہاری امامت پر اس ولایت پر کہ کہا اگر اثر پذیر ہوگا اور اگر فیصلہ ہونا ہے تو کہا یا علی تمہاری ذات سے ہوگا، اور کیا کہا یاد رکھو کہ پھر تم سے ہم ایسے ولایت میں تمہیں چور کر دیں گے ہم سب کو۔ کہا کہ ولایت وہ ہے کہ جس ولایت کے بغیر کہا نبیوں کو جب روکا جائے گا اور اللہ سوال کرے گا، کہ وہ سوال جب ہوگا تو کسی نے کہا نہیں جی یہ تو روٹیوں کا، کہا میں اللہ از فار گریٹر کہ وہ ہم سے روٹیوں کا سوال کرے۔ وہ رزق کیا تھا؟ وہ رزق معرفت ہے، وہ رزق ولایت ہے، وہ رزق محبت ہے جو اللہ نے ہمارے دلوں میں تو ناز کریے اپنی تقدیروں پر کہ اللہ نے اس خاکی دل کو مرکز محبت اور ولایت آل محمد بنا دیا اور کہہ دیا کہ روکو انہیں اور یسألونک پوچھو ان سے اور روکو۔ تو کہا نبیوں کی نبوت اگر ولایت پر ٹکی رہے تو میرا اور آپ کا کیا کام ہے؟ کہا ولایت آل محمد ہوگی تو پھر کہیں ہم دیکھیں گے اسی کو آخری بس جملے کی ہدیہ کرتے ہوئے حضرت زہرا کا ایک جو روداد تھی بی بی کی وہ بیان کر دوں، ولایت سمجھ آ جائے گی۔ کیا کہا بی بی نے جب ابو قحافہ کے دربار میں گئی تھی تو آپ سے جب تقاضے ہوئے تو کیا کہا کہ اگر تم نے میرے بابا کی بتائی ہوئی بات پر عمل کیا ہوتا اور جو ولایت کے مصداق تھے ان سے محبت اور اطاعت کرتے رہتے تو یاد رکھو وہ اونٹنی کی نہ ناک زخمی ہوتی اور نہ نخیل کھنچ جاتی اور یہ رسی سے تمہیں سیدھے حوض پر پہنچاتے۔ مسئلہ مطلب کیا تھا؟ بی بی نے کہا اس اونٹنی سے مراد اسلام، اس پر سوار مسلمان، ہاتھ میں معیار مولا علی کی ولایت اور مولا کے ہاتھ میں معیار۔ کہا کہ جب اگر تم نے میرے بابا کی بتائی ہوئے راستے پر چلے ہوتے اور اجر رسالت جو رسول نے ڈیمانڈ کیا وہ تم نے پورا کیا ہوتا تو تم نہ سواری گرتی، نہ ناک زخمی ہوتی اور نہ اونٹ پر کوئی مصیبت آتی اور وہ رسی تمہیں سیدھے حوض کوثر پر پہنچاتی۔ یہ ہے ولایت کہ جس کو نہیں سمجھا، جو نہیں سمجھا وہ آج ایک ہاتھ میں اگر کہیں طالبان بن گیا، کہیں آئسس بن گیا اور کہا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ثقلین کی وزن کو اٹھا کر چلے تو کہا پھر ان کا مقام و ماوا اور ان کے لیے شیوا یہ ہے کہ حضرت امیر قاصہ کوثر لے کر کھڑے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ اس تمام بات کو سن کے اجر رسالت کے سلسلے میں میرے ذہن میں صرف ایک ہی شعر آتا ہے، امت کو اپنے سارے جگر گوشے دے دیے، کیا کم ہے لازوال سخاوت رسول کی۔ تمام محترم مہمانوں کی شرکت کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں جوائن کیا، آپ سب نے، اور اس ذکر میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ یقیناً اس کا اجر و ثواب تو خود پروردگار عطا کرے گا، گو کہ ہم حق مدح مصطفیٰ ادا نہ کر سکے، مگر پھر بھی بارگاہ رب العزت میں یہ دعا ہے، یہ عمر کا سفر یوں ہی نہ رائے گا رہے، دامان مصطفیٰ ہی مجھے بادباں رہے۔ یا اللہ ہمارے ہاتھوں سے محمد و آل محمد کا دامن کبھی نہ چھوٹے۔ آمین ثم آمین۔ سلام علیکم۔